अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तैयब साहब। हम हमेशा से एक वर्ड यूज़ करते हैं, स्पेशल पर्सन। आखिर स्पेशल पर्सन होते कौन हैं? जिसमें डिसेबल भी होते हैं, जिसमें गूंगे बहरे जिन्हें कहा जाता है वो भी शामिल होते हैं, नाबीना भी शामिल होते हैं, और वो तमाम लोग जो कि खुद चल फिर नहीं सकते, व्हील चेयर के ऊपर चलते हैं, ये तमाम लोग आते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक दिन मनाया जाता है 15 अक्टूबर का, जिसे वाइट केन सेफ्टी डे के तौर पे मनाया जाता है कि वो दिन जिस दिन नाबीना को ये जो इनकी सेफ्टी छड़ी होती है उसकी अहमियत का हवाले से लोगों को बताया जाता है कि इसकी इज़्ज़त करें, इसका एहतराम करें, और लोगों को अवेयरनेस दी जाती है कि नाबीना लोग जो होते हैं वो स्पेशल होते हैं और इनको प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। ये तमाम तर चीज़ें इस हवाले से होती हैं, लेकिन ये दिन मनाया जा रहा है, आलमी सतह पे मनाया जाता है, मगर उसके बावजूद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नाबीना लोगों के मसाइल को समझ नहीं पाते। बाकी बातें हम छोड़ देते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पर 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लें और 10 सेकंड में आप कुछ काम करने की कोशिश करें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो नाबीना लोग हैं वो किस तरह से अपनी काम सर अंजाम देते हैं, अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं और किस तरह अपने जो रोज़मर्रा के मामूलात हैं उनकी अंजामदही करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बहुत बड़ी हिम्मत होती है, लेकिन इस तमाम के बावजूद, हालांकि इस वक्त अगर हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 10% लोग नाबीना हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, और वो तमाम के तमाम लोग इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं एक बेस्ट फ्यूचर की, एक ब्राइटर फ्यूचर की, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ रहे हैं, स्कूल में भी हैं, कॉलेजेस में भी हैं, CSS का इम्तिहान भी दे रहे हैं, जजेस भी बने हुए हैं, सफ़ीर भी बने हुए हैं, बहुत आला पोस्ट के ऊपर लोग जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले ये तमाम तर चीज़ें नहीं थी। वजह क्या बनी? आहिस्ता आहिस्ता आगाही हुई, मोटिवेशन मिली और तमाम लोग सामने आना शुरू हो गए। तो आज बहुत सारे नाबीना इस वक्त हमारी सोसाइटी में हैं, उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं हमारे साथ 3 स्टूडेंट हैं जो कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है, और तीनों की जो फील्ड है वो डिफरेंट है। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं कलीम हैदर साहब। आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ मैं। थैंक यू सर। तो कलीम हैदर के साथ हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अब्दुल्ला, उनके साथ ही आगे मौजूद हैं जहां ज़ेब। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कलीम साहब से। कलीम साहब, आखिर ये जो वाइट केन सेफ्टी डे है ये कब से शुरू हुआ, क्या इसका मोटिव था और कितना फ़ायदा हो रहा है आप लोगों को, इस हवाले से बताइएगा ज़रा मुझे। ये शुरू तो बहुत पहले से हुआ था, लेकिन पाकिस्तान में हमारी मीडिया ने इसको अवेयर किया, अवेयरनेस पैदा की, हम लोगों ने भी अवेयरनेस इसके लिए पैदा की, और ये अमेरिका से शुरू हुआ था। तो गाए बगाए पाकिस्तान में जैसे पढ़े लिखे लोग स्टडी करते गए, पढ़ते गए, तो उनको यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में हमारे स्पेशल भाई मिलते, तो उनको पता लग जाता था भाई वाइट केन इनका एक सेफ्टी डे है, इनका सिंबल बन चुका है, सिंपल बन चुका है जी। अच्छा, तो इस टाइम आप यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है, तो कैसे यूनिवर्सिटी तक पहुंचे? अपनी जो कहानी है अगर आप हमें शॉर्ट करके सुना दें थोड़ी सी। जी, कहानी तो ऐसा है, मैंने गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल फॉर द ब्लाइंड से मैट्रिक किया। उसके बाद जैसे मैंने लोगों को कहा, अपने दोस्तों को, मैंने कॉलेज में जाना है, तो उन्होंने एक ही लफ्ज़ बोला, आप क्या करेंगे कॉलेज में जाके? कॉलेज उन्होंने आपको मतलब बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिया कि ये बंदा कुछ कर ही नहीं सकता। जी, ये कुछ कर ही नहीं सकता। तो फिर मुझे अपने अंदर से मोटिवेशन मिली, मेरी मम्मा ने मोटिवेशन दी। अच्छा। और उन्होंने मोटिवेट किया, उन्होंने कहा बेटा आप दुनिया में कोई ऐसी इंसान एक बला है, इंसान वो चीजें कर सकता है जो कोई और नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे अशरफुल मखलूकात है। जी जी बिल्कुल। तो आप आगे जाएं, पढ़ें कॉलेज में। उन्होंने मुझे हेल्प की। उसके बाद मैंने उन्हें ख्वाहिश जाहिर की मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। अच्छा। तो यूनिवर्सिटी में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। अब मैं इस टाइम इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर का स्टूडेंट हूँ, माशाल्लाह, और अच्छा लगता है यूनिवर्सिटी में जाकर, और आगे कुछ करने का जज्बा है, इस जज्बे के हवाले से मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद अब्दुल्ला मौजूद हैं। तो अब्दुल्ला भाई, यूनिवर्सिटी तक आप पहुंच गए हैं माशाल्लाह से, बड़ा अच्छा लगता है जब आप जैसे बाहिम्मत नौजवानों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो आपको प्रेशर फेस करना पड़ा होगा, जो डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी होंगी, वो आपको घर में करनी पड़ी होंगी। तो आपने वो जो घर का स्टार्टिंग जो टाइम था वो कैसे आपने मैनेज किया, जब आपकी उम्र के बाकी बच्चे भाग दौड़ रहे होते थे, खेल कूद रहे होते थे, तो आप घर में मखसूस जगह पे बैठे होंगे, या वालदा के साथ या वालिद के साथ या बड़े भाई के पास बैठे होंगे।
تو اس ٹائم کو آپ کیسے فیس کرتے تھے اور دل میں اگر کوئی خواہش آتی تھی تو اس کو کیسے دباتے تھے آپ؟ ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے آپ کو، اگر ایک انسان اپنے اندر انکریج پیدا کر لینا کچھ کرنے کی، تب وہ کبھی کہیں ماں نہیں کھاتا، بے شک جو مرضی ڈسیبلٹی ہو، جو مرضی اس کو مشکلات فیس کرنی پڑ رہی ہو. مطلب کوئی بھی شخص اس میں ہو، کوئی بھی شخص ہو، اگر بے شک نارمل بھی ہو یا اسپیشل بھی ہو، اگر ایک بندے کے اندر کریج ہو، جذبہ ہو کچھ کرنے کا، تو وہ کسی بھی ادارے میں، ڈپارٹمنٹ میں، لائف میں کبھی مار نہیں کھاتا. اچھا آپ یونیورسٹی پہنچ گئے ہیں، بڑا ایک اچھا سفر رہا آپ کا یونیورسٹی تک پہنچنے کا، آپ کو کسی قسم کی ڈیفیکلٹیز کا سامنا نہیں کرنا پڑا. تو آگے کے آپ کے جو پلانز ہیں وہ کیا ہیں؟ آپ کس طرح آگے بڑھ کے آپ جیسے جو دوسرے دوست ہوں گے ان کی کیسے مدد کرنا چاہتے ہیں آپ؟ ایکچولی میں بھی اپنی اسٹڈی سے پہلے جو ہے نا ایک ایسی زندگی گزارا تھا جس میں کچھ بھی نہیں تھا، جس میں یہ بھی میں ایون کہ میرے گھر والوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ اسپیشل ایجوکیشن کے انسٹیٹیوٹ ہیں. جیسا کہ آپ کو کلیم صاحب نے بتایا کہ اویئرنیس کی جو ہے نا وہ ابھی بھی بہت وہ ہے، پرابلم ہے، شارٹیج ہے. لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے کہ اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس ہیں، اسکولز ہیں، ان کے لیے جو ہے نا گورنمنٹ نے بہت ساری فیسلٹیز دی ہیں. لیکن شہر میں تو بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اسکولز بھی ہیں، بچوں کے کالج بھی بن چکے ہیں اسپیشل بچوں کے لیے، اور وہاں پر باقاعدہ ٹرین ٹیچر بھی ہیں. تو اس حوالے سے لیکن دیہات والوں کو کچھ مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا. دیہات والوں کو ہماری نسبت زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہوگا، کیونکہ ان کا آج لوگوں کا یہی کنسیپٹ ہے. جیسے آپ دیکھیں گے نا کوئی بلائنڈ آ رہا جا رہا، اس کے پاس سے گزرنے والے کہیں گے اس کا نام یا یہ نہیں دیکھیں گے پڑھا لکھا ہے، وہ سمجھیں گے شاید بس کوئی حافظ قرآن جا رہا ہے. تو آپ دیکھتے ہوں گے، کہتے ہوں گے حافظ صاحب ادھر ہو جائیں، حافظ صاحب ایسے ایسے، یہ نہیں دیکھتے. تو آج کل لوگوں کا کنسیپٹ جو ہے نا اسٹل وہی ہے کہ بس یہ نا مدرسے سے پڑھ کے حافظ قرآن بن جاتے ہیں، اس کے بعد ان کی لائف میں کچھ نہیں رہتا. حالانکہ نو ڈاؤٹ یہ بہت بڑی سعادت ہے، لیکن فکس کر دیا لوگوں نے نابیناؤں کے ساتھ. ایک ٹیگ لگ جاتا ہے نا، جس طرح ایک اسٹیمپ لگ جاتی ہے، وہ پھر اس میں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. نو ڈاؤٹ حافظ قرآن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور روز قیامت اس کا بہت اجر ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے بہت سارے بلائنڈ پرسن ہیں جو بیوروکریسی میں ہیں، جو پروفیسر ہیں، بڑی بڑی یہ پنجاب یونیورسٹیز میں جو ہے نا پروفیسر ہیں، لیکچرار ہیں، ٹھیک ہے، اور ایجنسیز میں بھی ایون کہ جو ہماری اسپیشل ایجنسیز ہیں، آرمی ہے، اس کے اندر بھی بہت اچھی پوسٹ پہ جو ہے نا وہ اپنی ڈیوٹیز کر رہے ہیں. جہاں بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جہاں بھائی آپ تو ہماری فیلڈ میں ہیں، اسٹوڈنٹ بن چکے ہیں آپ، اب میڈیا اسٹڈیز کے بڑے ایک اچھے آپ کے خواب بھی ہیں، آپ کے ایم بھی ہیں. تھوڑا سا مجھے ایک یہ بتائیں کہ جب یونیورسٹی میں آپ جاتے ہیں، آپ یونیورسٹی کا پوائنٹ پکڑتے ہوں گے، آپ کلاس میں جاتے ہوں گے، آپ سیڑھیاں چڑھتے ہوں گے، تو ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ میری یونیورسٹی کا پہلا دن ہی مشکل رہا. پہلا دن نہیں، پہلے دن کے ساتھ ہفتہ سمجھ لیں کہ مشکل رہا میرے لیے. صحیح. تو پہلے دن تو مجھے ایک میرا کالج فیلو تھا، اس نے میرے ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لیا تھا. تو دوست ایسے ملے ہیں زندگی میں کہ بہت کوپریٹ کرتے ہیں. اس نے بہت کوپریٹ کیا اور مجھے یونیورسٹی لے کر گیا، اور میرا کلاس فیلو تھا کہ پورا ٹائم اس کے ساتھ اسپینڈ کیا. 1 ویک مجھے لگا سیٹل ہوتے ہوئے، بٹ اب الحمدللہ خود پوائنٹ لیتا ہوں، خود یونیورسٹی جاتا ہوں، اپنے ڈپارٹمنٹ. تمام چیزیں زبانی یاد ہو گئی ہیں آپ کو؟ بالکل. پوائنٹ والوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جی جہاں صاحب آ رہے ہیں، جن کو پک کرنا ہے، ہم نے ان کو ڈپارٹمنٹ کے آگے اتارنا ہے. یہ ابھی مجھے فیسلٹی نہیں ملی کہ میرے ڈپارٹمنٹ کے آگے اتارے جائے، بٹ مجھے جو ہے آپ یہ درخواست کر سکتے ہیں کہ آپ کو ڈپارٹمنٹ کے آگے اتارا جائے. اسپیشل سروس آپ کے لیے ہونی چاہیے. اسپیشل سروس ہے، اویل کیوں نہیں کرتے پھر آپ اس کو؟ بٹ وہ کچھ ٹائم لمیٹیشنز ہیں، اور کچھ فرینڈز ہوتے ہیں ہیلپ کرنے کے لیے. تو کچھ فیمیل فرینڈ ہے یا میل فرینڈ ہے؟ سر میل فرینڈز ہیں. اچھا میل فرینڈز ہیں. جی سر. صحیح. تو کیسا کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں آپ کے وہاں پہ خواتین بھی ہوتی ہیں، لڑکے بھی ہوتے ہیں، تو سم ٹائم کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ معاملات ہوتے ہیں، تو ان کو کیسے مینیج کرتے ہیں آپ وہاں پر یونیورسٹی میں؟ سر یہ جو فرینڈز ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے اگر کسی کو اچھے مل جائیں تو. اور دوسری بات کہ فیمیلز جو ہے میل سے زیادہ کیئرنگ ہوتی ہیں ان معاملات میں. تو اگر ان کو اویئرنیس ہو، کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو نہیں پتہ ہوتا، وہ تو پھر مطلب پھر ان سے تو بس دور رہنا ہی بہتر ہے. جنہیں پتہ ہوتا ہے ان سے زیادہ کوئی کیئر نہیں کر سکتا پھر آپ کی. جن کو پتہ ہوتا ہے ان سے زیادہ کوئی کیئر نہیں کر سکتا. بڑا اچھا میسج دیا ہے انہوں نے، سمجھنے والے سمجھ چکے ہوں گے. لیکن یہاں پر ہم لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے. اور آخر ان کو سوسائٹی میں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب روڈ پہ نکلتے ہیں؟ تو لوگوں کا، پولیس کا، یا جو باقی ادارے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے کتنے کیئرنگ ہوتے ہیں، لک آفٹر کرتے ہیں؟ ان تمام چیزوں کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن یہاں پر لیتے ہیں بریک. جی پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ بہت ہی انرجیٹک اور بہت ہی ہمت والے انکریجنگ 3 اسٹوڈنٹس موجود ہیں جو کہ اپنی زندگی کی کہانی سنا رہے ہیں کہ کس طرح وہ اس مقام تک پہنچے ہیں. بہت ہی اچھی باتیں سامنے آ رہی ہیں. لیکن اب معاملہ آ گیا ہے
وہ چیزیں ڈسکس کرنے کا جو کہ ان کے مسائل ہیں, جو کہ روڈ کے اوپر چلتے ہوئے ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں. ایک آنکھوں والا شخص جو ہے, جو کہ صحیح سلامت ہے, اس کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا دیکھنے کے حوالے سے, اس کو روڈ کے اوپر اتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ایک وہ شخص جو نابینا ہے اور اس کو کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس حوالے سے کلیم بھائی پہلے تو یہ بتائیں کہ نابینا جو لوگ ہوتے ہیں وہ کتنی قسم کے ہوتے ہیں اور ان کی جو کیٹیگرائز ہوتی ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں, ذرا پہلے مجھے اس کے بارے میں بتائیں تھوڑا سا. ان کی تو 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں. پہلی B1 جسے کچھ نظر نہیں آتا, اچھا, اور B2 یعنی کہ میں خود تھوڑا سا نظر آتا ہے, تو وہ بھی آہستہ آہستہ وہ بھی B1 کی طرف ہی جا رہا ہوتا ہے. صحیح. جو B3 ہوتا ہے اس کو کچھ حد تک نظر آتا ہے, تو وہ گائے بگائے بھائی جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے تو وہ B2 کی طرف پھر B1 کی طرف وہ آتا جاتا ہے. اچھا, یہ آہستہ آہستہ نظر ویک ہوتی ہے, اس کا کوئی علاج ہے؟ جو کزن میرج کا جو ایشو ہے وہ تو اس میں تو کوئی علاج نہیں ہے. اچھا, اگر کوئی آپ کو کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, کزن میرج کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں؟ جی جی بالکل. یہ جو نابیناؤں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے یا ڈسیبلز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, بالکل یہ کزن میرجز کی وجہ سے. جی بالکل. عبداللہ بھائی آپ تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ روڈ کے اوپر جب آپ جا رہے ہوتے ہیں, آپ نے روڈ کراس کرنا ہوتا ہے, تو کوئی شخص آپ کو روڈ پار کرواتا ہے یا پولیس والا یا کوئی کانسٹیبل کوئی اور شخص کوئی آپ کی مدد کرتا ہے, یا بس آپ کو اپنی ہمت خود کرنی پڑتی ہے؟ نہیں, ایکچولی ایسی بات ہے کہ مجھے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے اکیلے میں روڈ کراس کرنا تھا. تو دیکھیں سوسائٹی اچھے لوگوں کی وجہ سے چل رہی ہے, ٹھیک ہے, مانا کہ سوسائٹی میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سوسائٹی کو خراب کرتے ہیں, اس میں لوگ بھی شامل ہیں, اس میں برائیاں بھی شامل ہیں, اس میں کرائمز بھی شامل ہیں جو سوسائٹی کے لیے اچھی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اچھے لوگ بھی آپ کے ارد گرد پائے جاتے ہیں, اور وسیلہ تو اللہ تعالیٰ نے بنانا ہوتا ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اکیلا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ نہیں کوئی ہوتا, تو جیسے کہ ٹریفک پولیس والے ہوتے ہیں, یا اگر اس وقت کوئی آرمی آفیسر کوئی کھڑا ہوتا ہے, یا کوئی بھی نارمل بندہ بھی کھڑا ہوتا ہے, تو اگر آپ کے پاس وائٹ اسکین ہے نا, کیونکہ وہ آپ کی سمبلائزڈ ہے, وہ آپ کی آئیڈینٹی ہے, آپ کی وائٹ اسٹک. اگر کسی بھی پرسن کے پاس وائٹ اسٹک ہے نا, تو اٹس مین کہ اس کے لیے ہیلپ اویلیبل ہے کہیں پر بھی, کسی موڑ پر بھی. اگر آپ کے پاس وائٹ اسٹک نہیں ہے نا, تو پھر آپ میں اور نارمل میں فرق نہیں رہ جاتا, اور جس کی وجہ سے پرابلمس بڑھتی ہیں. تو میرے جتنے بھی آپ کہتے ہیں وائٹ اسٹک ہو تو آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں, وہ کیونکہ وہ ہمارے لیے ہیلپ ہے, وہ ہماری آئی ہے ایک قسم کی. جو وائٹ اسٹک ہے وہ ہماری آئی ہے, وہ ہماری آئی کا کام کرتی ہے, ہمارے راستے میں جتنے بھی پرابلم یا رکاوٹیں ہرڈلز آتی ہیں وہ ان کو دور کرتی ہے, ٹھیک ہے. تو میں یہی کہنا چاہوں گا آپ کے پلیٹ فارم کے توسل سے کہ جتنے بھی ہمارے بلائنڈ پرسن ہیں وہ اسٹک کو جو ہے وہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, اور اس کو جو ہے نا اپنے آپ کو کمفرٹیبل اور اپنے آپ کو رسپیکٹیبل سمجھیں, کہ وائٹ کین کو ایز اے آپ نیگیٹو نہ لیں کہ بھائی ہم یوز کرتے ہیں تو نارمل لوگ کیا کہتے ہوں گے. جسٹ لیو اٹ. آپ نارمل لوگ جو بھی کہتے ہیں آپ اپنی آسانی دیکھیں, اور اپنی پرسنالٹی آپ خود ڈیولپ کریں, نہ کہ لوگوں کو کہنے پہ چلیں. جب آپ اپنے آپ کے جہاں سے بھائی سے بات کرتے ہیں, ان کے چہرے کے جو تاثرات ہیں مجھے کچھ بتا رہے ہیں کہ ان کو شاید روڈ کے اوپر کچھ اچھا فیس نہیں کرنا پڑا, تو آپ کے ساتھ کوئی ایسا کوئی اندوہناک کوئی ایسا برا واقعہ پیش آیا آپ کے ساتھ؟ جی سر, روڈ کے اوپر اکثر اگر مجھے اکیلے روڈ کراس کرنا پڑ جائے تو سچی بات ہے کہ اگر کوئی ڈبل روڈ ہو تو میں تو ڈر جاتا ہوں. اچھا, آئی کانٹ فیل گڈ اس وقت کہ کس طرح روڈ کراس ہوگا, بہت دل بھی کیسے گھبرا جاتا ہے, تھوڑا پریشان ہو جاتے ہیں. وہ تو خیر اچھا خاصا بندہ پریشان ہو جاتا ہے. تو کبھی آپ نے کسی اہلکار کو کہا کہ جی مجھے روڈ پار کروا دیں, یا ڈولفن والے کو, پنجاب پولیس کے, یا ٹریفک والے کو, تو انہوں نے کچھ آگے سے آپ کو کچھ کہا ہو؟ اگر کسی سے بھی میں نے کبھی ہیلپ لی ہو اس معاملے میں تو مجھے کبھی انکار نہیں ہوا, بلکہ جب میں اس طرح کی کبھی کنڈیشنز میں ہوں تو اگر کسی کو کوئی بھی موجود ہو قریب میرے تو وہ لازمی مجھے روڈ کراس کروا دیتا ہے. مجھے مطلب ایسے ایشوز نہیں ہوتے. صحیح. تو مطلب ڈر ضرور جاتا ہوں, لیکن ہیلپ ضرور ہو جاتی ہے. ہیلپ ضرور ہو جاتی ہے یہاں پر. مطلب جو ہمارے سیکورٹی ادارے ہوتے ہیں, خاص طور پہ اگر ہم چوراہوں کی بات کرتے ہیں, ٹریفک پولیس والے وہاں پر ہوتے ہیں, تو ٹریفک پولیس والے انہوں نے کبھی ایسا کیا کہ آپ کی ہیلپ کے بغیر آپ کے پاس خود چل کے آگے, نہیں ایک نابینا جا رہا ہے اس کے پاس وائٹ اسٹک ہے, اس کو میں روڈ پار کروا دوں یا ٹریفک رکوا دوں, کچھ ایسا معاملہ؟ فرسٹ آف آل تو یہاں پر ہمارے ملک میں اویئرنیس کی کمی ہے, تو کچھ لوگوں کو اس کا علم ہی نہیں ہوتا کہ یہ وائٹ اسٹک کیا ہے, کس لیے پکڑی ہوئی ہے, اس کے کیا سمبل ہے. تو ایسا مطلب کوئی خود آ کر کروا دے تو بہت کم ہوا ہے, مطلب ہوا ہے ضرور ہے, لیکن ایسا کچھ ان کو پتہ نہیں ہوتا, خود بخود مدد چل کے آپ کے پاس نہیں آتی. کلیم بھائی ہمارے پاس موجود ہے, کلیم بھائی سے بات کرتے ہیں. اچھا کلیم بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کا ایک آئی ڈی کارڈ کا ایشو چل رہا ہے کہ اس کے اوپر
آپ لوگوں کی جو ڈسیبلٹی ہے یا جو آپ لوگوں کا معاملہ ہے وہ کلیئر نہیں ہوتا اس کے اوپر، جس کی وجہ سے آپ کو جاب کے حوالے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جو باقی معاملات ہیں آپ کے اس حوالے سے بھی. تو یہ کیا معاملہ ہے آخر؟ یہ کیوں تمام لوگوں کی آئی ڈی کارڈ کے اوپر ایک ویل چیئر سی بنا دی جاتی ہے؟ کیا وجہ ہے یہ سب سے بڑی جو وجہ ہے نا، ہماری جو پالیسی ڈیزائن کرتے ہیں، جو رولز بناتے ہیں، ان کا سب سے بڑا ایشو ہے. تو اگر کسی بلائنڈ کو اس کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر وائٹ کین کا نشان نہیں ہوگا تو وہ جہاں بھی جا کے بلائنڈ دکھائے گا آئی ڈی کارڈ، تو وہ پہلے دیکھنے والا تو اس کی طرف دیکھتا ہے، بھائی ہے یہ ویل چیئر یوزر اور آئی ڈی کارڈ دکھا رہا ہے، تو اس کو پھر بتانا پڑتا ہے یار میں بلائنڈ ہوں. تو اگلے بندے کے جو تاثرات ہونا کیا چاہیے؟ وائٹ کین کا نشان ہونا چاہیے تاکہ دیکھنے والے کو یہ پتہ لگے بھائی یہ بلائنڈ ہے، اس کو نظر نہیں آتا. وہ یہ نہ سوچے بھائی یہ ویل چیئر یوزر ہے اور یہ صحیح سلامت کیوں پھر رہا ہے. جب سمبل ہی واضح نہیں ہوگا تو وائٹ کین کا، تو تب اگلے دیکھنے والے کو کیا پتہ لگے گا. عبداللہ بھائی کچھ کہنا چاہ رہے تھے. عبداللہ بھائی آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے ذرا؟ ایکچولی میں یہ کہنا چاہوں گا سر کہ آئی ڈی کارڈ پہ تو ایشو ہے جو جس طرح کلیم بھائی نے روشنی ڈالی، لیکن جب ایک بلائنڈ پرسن بینک جاتا ہے تو وہ اے ٹی ایم بھی اس کو ایشو نہیں کرتے وہ، حالانکہ بلائنڈ پرسن ایزیلی اے ٹی ایم کارڈ یوز کر سکتے. اس میں یہ کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، بالکل بھی نہیں کہ بھئی کوئی اس میں ہو کہ بھئی آپ اس کو نہ اے ٹی ایم، ایون کہ وہ اکاؤنٹس بھی آپ کو انڈیپینڈنٹلی بینکس نہیں بنا کے دیتے. میں ایون کہ اپنے اکاؤنٹ کے لیے بھی پھنسا ہوں بذات خود کہ میں کیسے آپ کا میوچل اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں؟ وہ میں بینک اپنا اکاؤنٹ کھلوانے گیا تو انہوں نے میرے ساتھ وٹنس مانگا بھئی آپ کے ساتھ کوئی گارڈین ہو. دیکھیں ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ بندے کی پرائیویسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اب آپ ہیں یا کوئی بھی ہے آپ اپنا اکاؤنٹ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے. بالکل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے ایک لمیٹڈ حد تک کر بھی سکتے ہیں، لیکن وائی ناٹ، کیوں آپ ایسے پالیسیاں بناتے ہیں کہ جی ہم، اور وہ کہتے ہیں صرف بلائنڈ کے لیے یہ رول ہے کہ آپ اپنا بینک اکاؤنٹ بغیر اس کے نہیں کھلوا سکتے گارڈین کے. کلیم بھائی تھوڑا سا اس حوالے سے ذرا کہنا چاہ رہے تھے. کلیم بھائی کیا معاملہ ہے؟ آپ سب سے بڑی بات ہے نا، جب الیکشن کمپین ہماری چل رہی تھی، عمران خان صاحب کمپین کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک ہی بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا جو ہمارے اسپیشل پیپل کو، یعنی کہ تمام کیٹیگریز کے لوگوں کو جو بھی مسائل ہوں گے نا میں حل کروں گا. صحیح. تو اب کافی عرصہ ہو گیا تو انہوں نے اس مسائل کے اوپر توجہ تو نہیں دی، توجہ تو انہوں نے نظر انداز کر دیا. انہوں نے اپنے منشور میں شامل کیا تھا بہاولپور کے جو 45,000 تمام کیٹیگریز کے بلائنڈ ہیں، یعنی کہ تمام کیٹیگریز کے لوگ ہیں، ان کا کم از کم 25% جو ان کا جو الیکشن میں ووٹ تھا وہ پی ٹی آئی کو دیا گیا تھا. یعنی جہاں سے بھائی سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے، نو ڈاؤٹ ووٹ کاسٹ کیے ہیں، آئی ڈی کارڈ ایشوز ہوئے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ اس ٹائم بہاولپور میں کتنے بلائنڈز ہیں ہمارے یہاں سے جن کو ابھی تک جاب نہیں ملی، اور آپ اس پلیٹ فارم کی توسط سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں عام لوگوں کو اور حکومت کو؟ سر بہاولپور کی بات کریں تو بہاولپور میں کئی ایسے ہیں جن کا آپ ایگزیکٹ فگر نہیں بتایا جا سکتا، لیکن جو بھی آج کل ڈگری کر کے گئے یونیورسٹی سے، تو اس میں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 5 to 10% پیپلز ٹو گیٹ جاب، باقی 90% بلائنڈ کو جاب نہیں ملی. اچھا کتنے پرسنٹ ایسے ہیں جو یونیورسٹی تک پہنچتے ہیں؟ یہ بہت کم ہے، ان کی شرح بھی بہت کم ہے کہ یونیورسٹی تک ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا. اس کے لیے بھی موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے، اویئرنیس کی ضرورت ہوتی ہے. مطلب کہ بہت کم مینس کہ 2-3% لوگ یونیورسٹی تک پہنچتے ہیں جی، اور اس میں سے بھی صرف 5% لوگوں کو جاب ملتی ہے. مطلب باقی اتنے سارے لوگ ہیں ان کو بغیر جاب کے، بغیر کسی ہنر کے پھر رہے ہیں ایسے ہی. بالکل. اچھا ایسے ہنر کی بات آ گئی سامنے، تو کوئی ایسا ایک ہنر ہے جو ہم نابینا کو آسانی سے سکھا سکیں اور وہ آسانی کے ساتھ ایک خودداری کے ساتھ اپنا کام کر سکے؟ کوئی ایسے ہنر ہو سکتے ہیں؟ بتائیں. جی بالکل ایسے ہنر ہیں جو ہمارے ایک بلائنڈ اسکول جہاں سے میں نے میٹرک کیا ہے وہاں پر سکھائے بھی جاتے ہیں. وہاں پر کرسی بننا سکھایا جاتا ہے، اسپیشلی اس کی علیحدہ سے ورک شاپ ہے. بٹ ٹیچرز نہ ہونے کی وجہ سے، وسائل نہ ہونے کی وجہ سے، تو ایسے ہنر ہماری یہ ہے کہ اسکول لائف میں میٹرک کرے تو میٹرک کے ساتھ اس کو یہ ہنر بھی آ جانا چاہیے. یہیں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک. نو ڈاؤٹ بڑی حوصلہ افزا باتیں ہوئی ہیں ہماری تمام لوگوں کے ساتھ. حکومت سے بھی مطالبہ کیا گیا ہے، عام لوگوں سے بھی ایک اپیل کی گئی ہے، اور خاص طور پر جو بلائنڈز ہیں ان سے بھی ایک اپیل کی گئی ہے کہ وہ بھی لوگ گھر مت بیٹھیں، باہر نکلیں، ایک ان کے اندر جو انکریجمنٹ ہے اس کو پروموٹ کریں اور اپنے آپ کو ثابت کریں اس سوسائٹی کے اندر. اپنے آپ کو یوزلیس مت فیل کریں بلکہ یوزفل بنائیں اور اس سوسائٹی کا ایسا حصہ بن جائیں کہ سوسائٹی آپ کے بغیر چل نہ سکیں.
یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بہت سارے دوسرے بلائنڈس ہیں اور بڑے ہی کاریگر قسم کے بلائنڈس ہیں, آپ سے ان کی ملاقات کروائیں گے. یہاں پر لیتے ہیں بریک. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پہلے تو ہم نے بات کی ساری تعلیم کی, لیکن اس کے ساتھ اب بات کریں گے ہم سپورٹس کی, کہ آخر جتنے بھی بلائنڈ ہیں آخر وہ کس طرح کی سپورٹس کھیلتے ہیں. اور بلائنڈ کرکٹ ٹیم کا ہم ہمیشہ سے نام سنتے آ رہے ہیں. اس کرکٹ ٹیم کے اندر لوگ کیسے سلیکٹ ہوتے ہیں اور کھیلتے کیسے ہیں, کیا رولز ہوتے ہیں, اور بہاولپور کا اس کے اندر کنٹریبیوشن کیا ہے. سید سلیمان بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں. بخاری صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. تھینک یو سو مچ. اچھا بخاری صاحب, یہ بتائیے گا کہ یہ جو کرکٹ ٹیم ہوتی ہے یہ کن اصولوں پہ کھیلتی ہے, کس طرح کے کھلاڑی ان کے اندر ہوتے ہیں, اور اب تک ہماری اس ٹیم نے کہاں کہاں کامیابی کے جو جھنڈے ہیں وہ گاڑے. بلائنڈ کرکٹ ٹیم میں ظاہر رولز وہی ہوتے ہیں زیادہ تر جو نارمل کرکٹ میں ہوتے ہیں. 11 پلیئرز اس میں بھی ہوتے ہیں, نارمل کرکٹ میں بھی 11 ہی پلیئرز ہوتے ہیں جو سائٹڈ پرسنز کھیلتے ہیں. اس میں بلائنڈ میں 3 کیٹیگریز ہیں. B1 ٹوٹلی بلائنڈ جنہیں ہم کہتے ہیں, اور B2 پارشلی بلائنڈ جو 3 سے 4 میٹر تک چھوٹی چیز کو بھی ریکگنائز کر لیتے ہیں, اور تھرڈ کیٹیگری ہے B3 جو جنہیں پارشلی سائٹڈ بھی کہا جاتا ہے, وہ 7 سے 8 میٹر تک. تو ایک ٹیم میں کتنے B1 ہوتے ہیں؟ 4 B1 ہوتے ہیں, 3 B2 ہوتے ہیں, اور 4 B3 پلیئرز ہوتے ہیں. یہ آل اوور دا ورلڈ جو ہے اس رولز کے مطابق بلائنڈ کرکٹ ٹیمز بنتی ہیں, اور اسی رولز کے مطابق ہی انٹرنیشنل ایونٹس جتنے بھی ہوتے ہیں, ورلڈ کپ ہو, T20 ورلڈ کپ ہو, یا انٹرنیشنل سیریز ہو, یا ڈومیسٹک ایونٹس ہوں, وہ اس فارمیٹ کے مطابق کھیلے جاتے ہیں. کہنے کو تو بلائنڈ ہے, لیکن ان کو بال کا پتہ کیسے چلتا ہے, کیسے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بیٹسمین کی طرف پھینکنی ہے یا فیلڈر نے بال کو تھرو کرنا ہے, یہ وائڈ نہ ہو جائے, اس کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ ہارڈ پلاسٹک کی یہ بال ہوتی ہے, اس میں چھوٹی چھوٹی بیرنگ بالز ہوتی ہیں. جب وہ زمین پر رول ہوتی ہے تو وہ ساؤنڈ پروڈیوس کرتی ہے, جس کی ہیلپ سے جو ہے وہ ٹوٹلی بلائنڈ وہ سن بھی لیتے ہیں. اور جو پارشلی بلائنڈ یا پارشلی سائٹڈ ہوتے ہیں جنہیں B2 اور B3 ہم کہتے ہیں, وہ انہیں ظاہر نظر جتنی قریب آتی ہے بال تو انہیں نظر بھی آ رہی ہوتی ہے, تو وہ کچھ آواز ہوتی ہے, کچھ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو اس سے یہ ساری چیزیں آسانی ہو جاتی ہے. تو آخر کیچ کرنا تو عام کھلاڑیوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے, وہ بھی کیچ ڈراپ کر دیتے ہیں, تو یہ کیسے کیچ کرتے ہیں؟ کیچ چیز اس میں بھی ڈراپ بہت زیادہ ہوتے ہیں, لیکن میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ ظاہر 7-8 میٹر تک جب اس کی بریک سے بریک چیز کو بھی ریکگنائز کر رہی ہے, تو جس طرح بال قریب آتی ہے تو ظاہر بال ایک پین یا گلاس شیشے کا اس سے تو بڑی ہوتی ہے, تو اس کو ذرا کلیئر ہوتی جاتی ہے, تو جب وہ قریب آتی ہے تو وہ اسے کیچ کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے رن آؤٹ ہوتے ہیں. نیشنل ٹیم کی بات کریں تو ہمارے ساتھ جب کھلاڑی موجود ہیں ہم ڈائریکٹ انہیں سے بات کرتے ہیں. شاہ جی, اگر آپ کی اجازت ہو تو اچھا سر, سب سے پہلے تو آپ اپنا نام بتائیں مجھے, اور بتائیں کہ کس کس ملک میں جا کے آپ کھیل چکے ہیں, پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں, اور کون سا میچ یادگار رہا آپ کا؟ میرا نام محمد ارشد ہے, اور میں واحد نیپال کے خلاف انٹرنیشنل میچ کھیلا ہوں, وہ بھی نیپال کی ٹیم بہاولپور میں آئی تھی, تو اس کے علاوہ اور مجھے کھیلنے کا موقع نہیں ملا. اچھا, کھیلنے کا موقع نہیں ملا, تو کیسا یادگار رہا آپ کے ساتھ؟ نیپال کے ساتھ آپ کھیلے اور پاکستان کی نمائندگی کی آپ نے. نیپال کی نئی ٹیم تھی, تو ہماری ایکسپیرینس ٹیم تھی, تو ہم نے بآسانی نیپال کو ہرا دیا تھا. نیپال کو. تو آپ بیٹنگ کرتے ہیں, باؤلنگ کرتے ہیں؟ میں بیٹسمین ہوں. بیٹسمین ہیں, تو کتنے لمبے چھکے لگاتے ہیں آپ؟ بلائنڈ کرکٹ میں B2 یا B3 جو ہے وہ 6 لگانے میں اسے آسانی ہوتی ہے. B1 آپ کو رنز تو زیادہ ملتے ہیں نا؟ جی, B1 جو ہے وہ یعنی 4 باؤنڈری لگا سکتا ہے, اور 6 بائی چانس لگ سکتا ہے. 6 اگر بائی چانس لگ گیا تو کتنے رنز ملتے ہیں؟ 12. 6 کے 12 رنز مل جاتے ہیں. جی, آپ کو چھکا واقعی لگ جاتا ہے آپ کا. ایک اور دوست ہمارے ساتھ موجود ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ آپ نے اب تک کتنے میچز کھیلے ہیں اور کیسے ایکسپیرینسز رہے, کتنی پریکٹس کر کے آپ یہاں تک پہنچے ہیں؟ I'm a domestic player اور ڈفرینٹ لیگز میں پارٹیسپیٹ کیا اینڈ واز سلیکٹڈ ان ٹرائلز بٹ couldn't reach پاکستان ٹیم بیکاز پاکستان ہیز ٹو مچ ٹیلنٹ, تو اس کی وجہ سے پاکستان کو اب تک نہیں ریپرزینٹ کر سکا, بٹ انشاءاللہ سونر اور لیٹر یو ول سی می پلے فار پاکستان انشاءاللہ. تو کون سے شعبے کے اندر آپ کی ایکسپرٹیز ہیں؟ باؤلنگ کرتے ہیں, بیٹنگ کرتے ہیں؟
سر ویسے تو میں آل راؤنڈر ہوں بٹ ایز اے بیٹسمین زیادہ ٹیمز میں میرا کنٹریبیوشن. اوکے, کنٹریبیوشن آپ کا بیٹنگ کے ہے. تو اب تک آپ کا جو سب سے بیسٹ ہے وہ کتنا رہا آپ کا؟ سر 116 رنز ورسز ایبٹ آباد ان کشمیر. اچھا, یہ میرا ہائیسٹ رنز ہے. کیا بات ہے, چھا گئے ہیں آپ تو پھر. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ایک اور دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کا اب تک کا کیا کنٹریبیوشن ہے بہاولپور کے لیے اور پاکستان ٹیم کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سید کاشان علی ہے اور میں نے لاسٹ ایئر فیبری میں ڈیبیو کیا ہے. سری لنکا کے اگینسٹ ہماری سیریز تھی اور 3-0 سے ہم نے ون ڈے سیریز بھی جیتی اور 3-0 سے ہی ہم نے T20 سیریز بھی سری لنکا کو ان کے ہوم گراؤنڈ پہ ہرایا. تو کیا کارنامہ سر انجام دیا آپ نے اس کے اندر؟ میں الحمدللہ اپنی پہلی سیریز میں بیسٹ B1 بالر تھا ماشاءاللہ, اور اس کے بعد میں نے اگینسٹ انگلینڈ کھیلا ہے. ہماری ہوم سیریز تھی UAE میں, تو وہ بھی ہم نے 6-0 سے ون کی ہے. 6 T20s پہ مشتمل وہ سیریز تھی, تو اس میں بھی میں جو 3 میچز کھیلا ہوں وہ الحمدللہ. مطلب جیسے انہوں نے بتایا کہ B1 بیٹسمین کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے چھکا لگانا یا چوکا لگانا, تو جو B1 باؤلر ہوتا ہے تو اس کے لیے کتنی مشکلات ہوتی ہیں وکٹ حاصل کرنے کے حوالے سے یا کیچ کرنے کے حوالے سے؟ کیچ کرنے کے حوالے سے تو بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں, لیکن وکٹ ہمیں اس لیے مل جاتا ہے کہ جو ہمارے وکٹ کیپر ہوتے ہیں وہ اسپیشل ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے اور وہ ہمیں لائن دیتے ہیں, ڈائریکشن دیتے ہیں اپنی آواز, اور ہمیں بتا دیں. وہ اپنی آواز اور اپنی کلیپنگ کے تھرو ہمیں لائن دیتے ہیں اور ہم اس کو پھر فیل کر کے فالو کرتے ہوئے آپ اس کو بال کرواتے ہیں آپ. تو آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ آؤٹ ہو گیا اگلا بندہ؟ آؤٹ یہ وکٹس جو ہمارے ہوتے ہیں یہ کیونکہ لوہے کے ہوتے ہیں اور بال جب ان سے ٹکراتا ہے تو وہ ایک اسپیشل ساؤنڈ پروڈیوس کرتا ہے. اچھا آپ بتائیے جی, آپ کا کیسا ایکسپیرینس ہے اب تک کا اور کتنی محنت اسٹرگل کی ہے آپ نے؟ ایک تو ماشاءاللہ فٹنس بڑی اچھی ہے آپ کی, تو کیسا رہتا ہے آپ جب گراؤنڈ میں اترتے ہیں آپ؟ بہت اچھا لگتا ہے. ہم شروع سے 2000 میں آیا ہوں, یہ 2015 میں آیا ہوں, پریکٹس کر رہا ہوں اور انٹرنیشنل پلیئر میں رہا ہوں. 2 بار دبئی بھی کھیل چکا ہوں اور 1 بار سری لنکا بھی گیا ہوں. تو بیٹنگ کرتے ہیں فیلڈنگ کرتے ہیں؟ میں سر بیٹسمین ہوں. سر بیٹسمین ہے سر. تو اب تک کا بیسٹ کیا ہے آپ کا؟ کتنی اچھی کارکردگی دکھائی ہے آپ نے, یہ بتائیں ہمیں. سر میں سری لنکا کے میں سیریز میں جو ہے نا 115 ون کی 115 بنایا تھا آپ نے, 170 بنایا تھا آپ نے. یہ بہت اچھا سکور. شاہ جی آپ سے دوبارہ بات کرتے ہیں ہم تمام تر چیزوں کے حوالے سے. تو یہ بتائیے گا تھوڑا سا آپ ہمیں کہ جیسے PCB کو بہت سارے فنڈ ملتے ہیں, بڑی سہولیات ہیں ان کو, تو آپ کو کتنی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں, کتنے گراؤنڈز آپ کو دیے جاتے ہیں, اس حوالے سے بھی بتائیں. اس میں یہ ہے کہ ہم PCB کے ساتھ ایفیلیشن ہے ہماری پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل کی, جو ہماری پیرنٹ باڈی ہے, اور PCB ہمیں اینول جو ہے وہ بجٹ دیتا ہے ہمارے ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل ایونٹ کے لیے, لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں ہے, بہت کم ہے. ہم مسلسل کوشش کر رہے ہیں, انہیں ریکویسٹ بھی کرتے ہیں, لکھتے بھی ہیں. پرائم منسٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں وہ ٹائم دیں تاکہ ہم اپنا بجٹ انکریز کرا سکیں. اب ہمیں 17.1 ملین بجٹ ملتا ہے, جس میں ہم نے اپنے پلیئرز کو آنریریم بھی دینا ہے. اچھا. اس کے علاوہ ہم نے انٹرنیشنل ایونٹس بھی کرانے ہیں, آپریشنل ایکسپینسز بھی ہوتے ہیں, ڈومیسٹک ایونٹس بھی ہمارے ہوتے ہیں, تو ہم نے اس میں رہتے ہوئے ہر چیز کو مینیج کرنا ہوتا ہے. تو ہمیں اسپانسر بھی ابھی اس طرح سے نہیں آتا جس طرح نارمل کرکٹ میں ہوتا ہے, اور ہماری لیگز بھی ہوتی ہیں, ایونٹ انٹرنیشنل ایونٹ بھی ہوتا ہے. ہم نے 2018 میں پاکستان اور UAE میں ورلڈ کپ بھی ہوسٹ کیا, لیکن ہمیں گورنمنٹ سے اور PCB سے تو خیر پھر بھی سپورٹ ملی, لیکن جس طریقے سے ہمارے عام PSL جو ہے اس میں بھی, یا عام ایونٹ جس طرح T20 چل رہا ہے پاکستان کا لوکل ایونٹ ہے, اس میں بھی اتنی اسپانسرشپ آ جاتی ہے. ہمارے انٹرنیشنل ایونٹ میں ورلڈ کپ میں بھی اتنی اسپانسرشپ نہیں آتی. پاکستان کرکٹ ٹیم میں ایک کھلاڑی اگر کوئی شامل ہو جاتا ہے, ایک میچ کھیلتا ہے, تو اس کے بعد اس کے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں. آپ کے تو کھلاڑی ماشاءاللہ اتنے میچز کھیلے ہوئے ہیں, تو ابھی تک اس لیول کی جو ایک ریچنس ہے, ایک آسائشات ہیں. سر اب یہ بہاولپور کا ہی لڑکا ہے ظفر اقبال, یہ B1 میں بہت زبردست اور نمبر 1 رہا ہے کافی سال, 6-7 سال. لیکن اس کے اگر آپ گھر کا ماحول جا کے چیک کریں یا اس کو ویسے چیک کریں تو انتہائی غریب گھر کا پلیئر ہے. لیکن PBCC نے تو اپنے سورسز میں رہتے ہوئے جتنا اسے سپورٹ کر سکتا تھا کیا. لیکن ایون بہاولپور کرکٹ کلب کا وہ پلیئر ہے, ہم نے بھی جہاں تک ہم سے ہو سکا ہم نے کیا. لیکن بہاولپور ڈومیسٹک لیول پہ یا ویسے جو ہے اس طریقے سے, اگر کوئی اور یہاں شاید افریدی ہوتا, یا بھی یہ T20 جو ٹرافی ہو رہی ہے ملتان اور راولپنڈی میں, اس میں لڑکے جو پہلے میچ میں آ کے پرفارم کر رہے ہیں, سینچریز کر رہے ہیں, انہیں بھی بہت زیادہ سراہا جا رہا ہے اور ان کے باقاعدہ ایک سوشل میڈیا پہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. لیکن ہمارا اس طریقے سے نہیں ہوتا, ہم تو آپس میں ایک دوسرے کو کرتے رہتے ہیں. آپس میں ایک دوسرے کو کرتے ہیں. اگر ہم باتیں کرنے چلیں اور اگر جتنے بھی ہمارے بلائنڈ بھائی ہیں
اگر ان کے ہم مسائل کی بات کریں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم ڈسکس کرتے رہیں گے اور شام ہو جائے گی، لیکن باتیں جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی کیونکہ باتیں ہیں ہی اتنی. لیکن سب سے بڑی بات ہے اویئرنیس کی اور دوسری بات ہے ان کو پروموٹ کرنے کی. تو یہ تمام چیزوں کے حوالے سے آہستہ آہستہ کام ہوگا، لیکن کام کرنا بہت ضروری ہے. لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور مزید جو ایسے ہنرمند ہمارے دیگر نابینا بھائی ہیں ہم ان کے پاس چلیں گے، ان سے بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ آخر وہ ہمیں کس قسم کا ہنر دکھاتے ہیں اور انہوں نے پاکستان کے لیے کہاں کہاں کارکردگی دکھائی ہے اور پاکستان کا نام روشن کیا ہے. یہاں پر لیتے ہیں بریک. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہم موجود ہیں اپنے ان تمام کلاکاروں کے ساتھ جو نابینا ہیں مگر اپنے ہنر کے اندر بہت مہارت رکھتے ہیں اور کسی بھی قسم کی کمی ہمیں محسوس نہیں ہوتی. طبلہ بھی بجاتے ہیں، ہارمونیم بھی ہے اور باقی جتنے بھی انسٹرومنٹس ہیں ان تمام کو بجانے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں. لیکن ان تمام دوستوں سے بات کرنے سے پہلے ہمارے ساتھ عثمان بھائی موجود ہیں جو کہ بلائنڈ ایسوسیشن بہاولپور کے پریزیڈنٹ ہیں. عثمان بھائی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. اچھا عثمان بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ کے یہ بلائنڈس ہیں، بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو عام حالات کے اندر، لیکن اگر ہم ان کو کوئی چیز سکھاتے ہیں تو بڑی کوئکلی سیکھتے ہیں، بڑے وہ اپنے آپ کو ایکٹیو ثابت کرتے ہیں، ہنرمند ثابت کرتے ہیں. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تھینک یو ویری مچ سر. بات یہ ہے کہ ہمارے جو بلائنڈ دوست ہیں، بچے ہیں جو آتے ہیں، ہمارے پاس انفیکٹ دو قسم کے کیسز آتے ہیں. کچھ لیٹ بلائنڈ آتے ہیں اور کچھ بائی برتھ بلائنڈ ہوتے ہیں. تو جو بائی برتھ بلائنڈ ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے وہ اپنے سکس سینس بھی یوز کرتے ہیں اور جو ہم ان کو اکوپمنٹ اور اسسٹنٹ ایڈس دیتے ہیں. ہمارے جو ٹیچرس ہیں جو ٹرینرس ہیں دے آر مچ کوالیفائڈ تھنگ از لائک وہ لوگ کافی اچیو اپنا ٹارگیٹ کر لیتے ہیں، اپنے گول اچیو جلدی اس کے کر لیتے ہیں کہ وہ ان کے ٹیچرس بہت ٹرینڈ ہوتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جو وی آئی ہے ویژول امپیئرڈ، وہ ویژول امپیئرڈ کو زیادہ اچھی طرح سکھا سکتا ہے رادر کمپیریٹیولی فرام. اچھا، تو بڑے آسانی کے ساتھ آپ ان کو سکھا دیتے ہیں، تو کتنا عرصہ لگتا ہے ان کو کوئی بھی چیز سیکھنے کے حوالے سے؟ کیا ایک عام اسٹوڈنٹ سے جو کہ نارمل انسان ہوتا ہے اس سے زیادہ اسپیڈی سیکھتے ہیں یا لیٹ سیکھتے ہیں؟ یہ ویسے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ بہت جلدی پک کر لیتے ہیں اور اگر آپ کو فار انسٹنس کوئی چیز لرن کرتے ہوئے 10 دن لگتے ہیں، فار ایگزامپل ہمارا بچہ جو ہے وہ اپراکسیمیٹلی 1 یا 2 دن میں اس کو یاد کر لیتا ہے. ماشاء اللہ. جی ہمارے ساتھ پھر یاسر صاحب بھی موجود ہیں جنہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت نظم بھی اپنی تیار کی ہے جو ہم پہلے سن ہی چکے ہیں ان سے. تو اچھا یاسر بھائی یہ بتائیے گا، طبلہ بجا لیتے ہیں تو کتنا عرصہ لگا تھا آپ کو یہ طبلہ بجانا سیکھنے میں؟ جی مجھے زیادہ عرصہ نہیں لگا تھا، تقریباً 3 منتھ میں نے سیکھ لیا. تو اس کی کتنی تالیں ہیں، کیا طریقہ کار ہوتا ہے اس کا، کیا حساب کتاب ہوتا ہے؟ طبلے کی 25 تالیں ہیں اور اس میں زیادہ تر بھادرا اور کیروا تال. تو آپ نے کوئی اپنی انوویشن لے کے آئے ہیں، مطلب 2 تالے مکس کر کے کچھ اپنی طرف سے کوئی چیز انٹروڈیوس کروانے کی کوشش کی ہے آپ نے؟ جی میں نے کی ہے اور میں کبھی کبھی بھادرا اور کیروا اکٹھے بجا کے اور اکٹھا ہی گا لیتا ہوں. اچھا گا بھی لیتے ہیں آپ؟ تو اب تک کیا کچھ آپ گا لیتے ہیں، مطلب کہ کون سا گانا ایسا ہے یا کون سی نظم ایسی ہے جس کے اوپر آپ کو عبور حاصل ہے؟ جی میں نے جیسے آپ کے سامنے ابھی سفید چھڑی کے حوالے سے نظم پیش کی تھی، تو اس کے علاوہ میں لوک گیت اور فلمی سانگ بھی گا لیتا ہوں اور غزلیں بھی کوشش کرتا ہوں. اچھا ہم روہی کے اوپر اس ٹائم چل رہے ہیں، تو روہی کے حوالے سے کوئی گانا ہے آپ کے پاس؟ چولستان کے ہم باسی ہیں تو اس حوالے سے کوئی سنا سکتے ہیں آپ ہمیں؟ جی بالکل سنا سکتے ہیں. بہت خوب ماشاءاللہ، بڑا اچھا گایا ہے. تو آپ نے طبلہ تو 3 ماہ میں بجانا سیکھ لیا تھا، تو آخر یہ جو گائکی ہے اس کے اندر تو راگ بڑے پکے ہوتے ہیں، بڑی پریکٹس بڑی ریاضت کرنی پڑتی ہے، تو وہ کتنے عرصے میں سیکھی ہے آپ نے؟ جی اصل میں مجھے آواز تو گاڈ گفٹڈ ملی تھی اور اس کے علاوہ میں نے یہ اسکول میں پڑھا ہوں 8 سال میں میں نے گانا سیکھا ہے یہ مکمل طور پر. اچھا 8 سال میں آپ نے گانا سیکھا ہے یہ والا. تو آپ کے اس میں استاد کون ہیں اور اب تک آپ کہاں کہاں پرفارم کر چکے ہیں؟ جی الحمدللہ میں اب تو پورے پاکستان میں تقریباً پرفارم کر چکا ہوں کیونکہ ہمارے ادارے والوں نے ہمیں بہت سی جگہ پر پرفارم کروایا اور اب میں میوزک ٹیچر ہوں اسپیشل ایجوکیشن سینٹر خانپور. اچھا میوزک ٹیچر ہیں جی. ہمارے ساتھ بھٹی صاحب موجود ہے، ہارمونیم بجا رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کے. بھٹی صاحب کتنا مشکل رہا یا کتنا آسان رہا آپ کے لیے یہ ہارمونیم بجانا؟ جی میں 20 سال سے ابھی تک سیکھ رہا ہوں، بلائنڈ اسکول سے ہی میں نے سیکھا ہے. میں بھی میوزک ٹیچر ہوں یزمان سینٹر میں اسپیشل ایجوکیشن میں. تو الحمدللہ کوئی مشکل نہیں ہے، جب بچہ محنت کرے گا تو جلدی سیکھے گا، اگر محنت نہیں کرے گا تو کیا سیکھے گا. یہ تو ہے محنت کا کام، ریاض کا کام، پریکٹس کا کام.
اچھا آپ کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے کہ ایک بلائنڈ بچے کو سکھانا کہ آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے, توجہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, اس والے سے بتائیں ذرا ہمیں. جی دیکھیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے, صرف انگلی پکڑ کے بتانا پڑتا ہے کہ بیٹا یہ پہلا کالا ہے, یہ دوسرا ہے, یہ تیسرا سفید ہے. سروں کی پہچان ہوتی ہے, دیکھیں نا ہر چیز الگ الگ ہے. یہ جی 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 ہر چیز الگ الگ ہے. دو بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی رمضان ہے سب سے پہلے ہمارے ساتھ. رمضان بھائی بتائیے گا کہ کیسا لگتا ہے آپ کو, کیسے سیکھتے ہیں چیزوں کے حوالے سے, ذرا ہمیں بتائیں ذرا. جی پہلے تو میں محترم جناب استاد ساجد بھٹ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس اسٹیج تک مطلب لے کے آئے اور یہاں تک کہ مجھے گانے کی انہوں نے صلاحیت بخشی. تو پہلے جب میں نے 2015 میں سیکھا, مطلب میں ساجد صاحب کے پاس آیا, ٹھیک ہے, 2015 میں آیا تو مجھے موسیقی کا نہیں پتہ تھا. صحیح. پھر انہوں نے مجھے سکھایا الحمدللہ. تیسرے ماہ میں ہارمونیم تقریباً بجانا شروع کر دیا تھا میں نے. ہمارے ساتھ بھٹی صاحب موجود ہیں اور یاسر بھائی موجود ہیں. تو یہ جو وہ لوگ فنکار ہیں جو کہ بلائنڈ ہیں مگر اپنے اس فن کے اندر بہت ہی ماہر ہیں, طبلہ بہت اچھا بجاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہارمونیم بہت اچھا بجاتے ہیں. لیکن تمام لوگ, جیسے کہ ہم نے اپنے پورے پروگرام میں بات کی ہے کہ بلائنڈ جو جتنے بھی ہیں ان تمام کو صرف تھوڑی سی توجہ چاہیے ہوتی ہے, باقی وہ ایک عام شخص کی طرح اپنی جو زندگی ہے وہ آسانی سے گزار سکتے ہیں اور ان کو کسی قسم کی کوئی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. تو یہیں پر ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ہم ایک خوبصورت سا نغمہ گیت بھی ان سے سنیں گے. بھٹی صاحب, جی بھٹی صاحب سنائیں آپ ہمیں, کون سا گیت سناتے ہیں آج؟ اس کے ساتھ ہاں جی سرائکی سنائیں گے. اس کے ساتھ ہی ہم پروگرام کو اختتام پہ لے کے جاتے ہیں. انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ.